गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 30वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 30। ये बाब कई लिहाज से थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसकी तरफ खुदा हमारी इस वजह से रहनुमाई कर रहा हो कि हम उसको अपनी ज़िंदगी का पैटर्न बनाएं, उसको फॉलो करें। हाँ, सीखने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमें फॉलो करना है, तो पिछले बाब में ही हमने पढ़ लिया था कि याकूब को एक की जगह 4 ख़वातीन मिल गईं, और वो हम देखेंगे आज की बाइबल स्टडी में कि वो चारों उसके निकाह में आ गईं, उसकी मनकूहा बीवियां बन गईं, और फिर उनसे खुदा ने बनी इसराइल को पैदा किया। लेकिन ये हमारे लिए सबक नहीं है, ना ही ये हमारे लिए हुक्म है, क्योंकि खुदा का कलाम नए अहदनामा में सरीहन वन मैन वन वुमन का कॉन्सेप्ट हमें देता है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। ये रूल नहीं है, एक्सेप्शन है, और इसको एक्सेप्शन के तौर पर ही हमें लेना है। या बाब के आखिर में जो कुछ याकूब ने लाबन के रेवड़ों से किया, क्या वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। But there are some very important lessons to be learned through this chapter, और उनकी तरफ हम निगाह करेंगे। बाब लंबा है, हम देखते हैं कि आज की शाम हम इसको किस हद तक निभा सकते हैं। पिछले बाब में हमने ये देखा था कि याकूब को 1 हफ्ते के गैप से 2 बीवियां मिल गईं। लिया जो बड़ी बहन थी और राखिल जो छोटी बहन थी, दोनों याकूब के अक्त में आ गईं, उसकी मनकूहा बन गईं। लेकिन याकूब राखिल से ज़्यादा प्यार करता था, और खुदावंद ने लिया पर नज़र की और राखिल बांझ रही, जबकि खुदा ने ऊपर नीचे लिया के वसीले से याकूब को 4 बेटे अता किए। और यूं बुनियाद पड़ गई उस खानदान की जिसको बाद में जाकर हम बनी इसराइल के नाम से जानेंगे। बनी याकूब, बने याकूब या बने इसराइल। और ये खानदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुदा की जो नजात का प्लान है उसके हिसाब से ये खानदान बहुत अहम है, क्योंकि इसी खानदान में से नजात निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचनी थी। अब्राहम के साथ खुदा ने ये वादा किया था कि तेरे वसीले से, तेरी औलाद के वसीले से सारे कबीले, दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी, मेरी नजात में शामिल होंगी। और फिर ये अहद आगे इसहाक के साथ उसकी तजदीद हुई, और फिर याकूब के साथ। और फिर हम देखते हैं कि याकूब का जो खानदान है उसको चुन लिया गया ताकि उनको एक मॉडल कौम बना सके, खुदा एक मॉडल नेशन बना सके, और उनके वसीले से अपनी बरकत, अपनी नजात दूसरी कौमों तक पहुंचा सके। मैं पिछली दफ़ा भी आपको कह चुका हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि नजात यहूदियों में से है। तो ये कोई आम ख़ानदान नहीं है। खुदा के प्लान में, उसके नजात के मंसूबे में ये एक अहम ख़ानदान है, और इसको हमें इसी तरह से देखना है। और ये खुदा ही का मंसूबा था कि वो याकूब को 12 बेटे अता करे। और जब भी 12 का अदद खुदा के कलाम में आता है, इट रिफर्स टू द पीपल ऑफ गॉड। 12 का अदद खुदा के लोगों के लिए है। पुराने अहद में खुदा के लोग बनी इसराइल थे। नए अहद में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए 12 शागिर्द चुने थे ताकि उनके वसीले से वो एक नया ख़ानदान, वो कलीसिया वजूद में आ सके जो कि दुनिया की नजात का वसीला बनेगी।
تو 12 کا عدد خدا کے لوگوں کے لیے، تو یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ یعقوب کو 12 بیٹے دے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک بیٹی بھی خدا نے اس کو بخشی، اور اس طرح سے اس خاندان کی بنیاد پڑتی ہوئی نظر آئی۔ اور یہ بھی خدا ہی کی مرضی تھی کہ ایک خاتون سے نہیں، ایک بیوی سے نہیں، یہ 12 بیٹے 4 بیویوں سے پیدا ہوں، تاکہ وہ جو 4 کا عدد ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا، کہ وہ جب خدا کی نجات کو دنیا کی انتہا تک پہنچنا ہے، چاروں کونوں تک پہنچنا ہے، تو اس لیے شاید ان 4 کا انتخاب کیا گیا۔ اب کہانی یہ ہے کہ لیا کے 4 بیٹے ہو چکے ہیں اور اس خاندان کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ Now let's see how Rachel reacts to the situation. Chapter 30 and verse 1. اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی، تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، تھوڑا سا حسد آیا دل میں، اس کے رشک آیا۔ سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ شاید اس کے دل میں یہ شک آ گیا کہ یعقوب اب اس اولاد کی وجہ سے لیا سے زیادہ محبت کرنے لگے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ بٹ مور امپورٹنٹ از کہ راخل کو بھی معلوم ہے کہ خدا نے یعقوب کے ساتھ کیا عہد کیا ہے، کہ اس کی اولاد جو ہے وہ دنیا کے سب قوموں کے لیے نجات کا وسیلہ بنے گی۔ اینڈ بینگ someone who knows God, she wants not to be left out of this. وہ نہیں چاہتی کہ جو خدا کا منصوبہ یعقوب کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے اس میں سے وہ باہر رہ جائے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارا ملاپ تھا، جس کے لیے 7 سال تو نے انتظار کیا، یہ ختم ہو جائے گا، اس کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر تو نے مجھے اولاد نہ دی۔ یعقوب گاٹ فیوریس، راخل کی یہ بات سن کر اس کا شدید قہر راخل پر بھڑکا، غصے میں آ گیا وہ، اور کیا کہتا ہے راخل سے؟ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ ایک طرف تو ماں بن کر خدا کے منصوبے کو پورا کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف تو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں تجھے اولاد دوں۔ کیا میں خدا ہوں؟ کیا میں نے تیرے رحم کو بند کر رکھا ہے؟ And probably this is a lesson for all of us. We have to see God behind anything that happens to us or in our lives. ہمیں خدا کے ہاتھ کو دیکھنا ہے اپنی زندگیوں میں۔ اور یعقوب کا قہر بھڑکنا، اس کا غصے میں آنا شاید اس وقت صحیح تھا کہ اس کو یہ سمجھانا تھا راخل کو کہ it's not him but God who has planned it. اور سبق اس کے لیے کیا تھا کہ تو بھی خدا کے حضور جھک کر اپنے لیے اولاد مانگ۔ لیکن اگین ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ اب پھر سامنے آ رہا ہے۔ 3 آیت میں اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے۔ وہ لونڈی جو لابن نے اس کو نکاح کے وقت دی تھی، شادی کے وقت دی تھی، اس نے کہا وہ حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ نیئر ایسٹ کا شاید کوئی دستور تھا اس زمانے کا، سروگیٹ مدرز والا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راخل اپنی لونڈی کو اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ساری نے دیا تھا۔ لیکن فرق ہے، راخل سے خدا نے کوئی وعدہ نہیں کیا
کہ اس سے یعقوب کی اولاد ہوگی، جبکہ سارے کے ساتھ یا ابراہم کے ساتھ خدا یہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اولاد جو اس کی سارہ سے ہوگی وہی دنیا کے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اور یہاں پر کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، ایک دستور نبھا رہی ہے راخل۔ سو سارہ نے ضرور غلط کیا تھا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راخل صرف ایک بیٹا چاہتی ہے، ایک اولاد چاہتی ہے، اور اس کے لیے اپنی لونڈی بلہا کو اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا گیا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ خدا کی طرف سے برکت ہے، رحمت ہے اس پر، اور اس نے اس کا نام دان رکھا۔ وہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے، پہلے ہمیں لیا نظر آتی ہے نام رکھتے ہوئے، اور یہاں پر اب راخل بھی خود ہی نام رکھ رہی ہے اپنے بچوں کے، وہ اور یہ جو بلہا کا بچہ ہے اس کا۔ اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ یہ سارے نام اگر آپ دیکھیں گے، 6 بیٹے ہو چکے ہیں یعقوب کے ابھی تک، یہ سارے نام وہ ہیں جو کہ خدا کے ایک ایکٹیویٹی کو ظاہر کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے خدا کی شکر گزاری کی جا رہی ہے، اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کے ان بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں 2 بیٹے ہو گئے تو راخل کو کچھ تسلی ہو گئی کہ یہ بیٹے اس کے بھی کہلائیں گے، اور وہ اب تھوڑا سکون میں آ گئی ہے مینٹلی۔ دان اور نفتالی اب پیدا ہو چکے ہیں۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آخری جو پچھلے باب کی آخری حصے میں کہ خدا نے روک دیا سلسلہ جو لیا سے چل رہا تھا اولاد کا، خدا نے روک دیا، اور یہاں پر جب لیا کو یہ ریئلائز ہوا کہ اب تو اس کی لونڈی کے وسیلے سے راخل کو بچے مل گئے ہیں، تو اس نے اپنی لونڈی کو پیش کر دیا۔ کیوں پیش کر دیا؟ تاکہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا زہے قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اسحاق، آشر اس کا نام رکھا گیا۔ اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور 8 بیٹے ہو گئے ہیں یعقوب کے، تو پہلا والا یقیناً بڑا ہو گیا ہوگا اب تک تو۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے اور اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ فصل کاٹنے کا موسم ہے، روبن کھیت میں گیا فصل کاٹنے کے لیے مزدوروں کے ساتھ، اور اس کو وہاں پر مردم گیا مل گیا۔ اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے۔ انگریزی میں اس کو مینڈریکس کہا گیا، something that grows from the soil، کوئی ایسی چیز جو کہ اگتی ہے زمین سے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کوئی ایفروڈیزیاک ہے، کچھ کامنٹیٹرز کہتے ہیں یہ فرٹیلٹی بڑھانے کی کوئی جڑی بوٹی ہے، جس سے کہ
فرٹیلٹی بڑھتی ہے، اولاد ہونے کی جو خوبی ہے انسان کی وہ بڑھتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کوئی خوشبو ہے which is attractive، جو دوسری جنس کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ whatever it is something which is desirable۔ اب لیا بھی انفرٹائل ہو چکی ہے کیونکہ اس کا سلسلہ رک گیا ہے اس کے اولاد ہونے کا، پروبیبلی وہ اس کا ذکر کرتی ہوگی، اس کے بیٹے نے سنا ہوگا، اور جب اس کو مردم گیا ملا، مینڈریکس ملے، تو اس نے لا کر اپنی ماں کو دے دیے۔ لیکن دوسری طرف راخل کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پروبیبلی یہ کوئی بڑی ریئر قسم کی جڑی بوٹی ہو سکتی ہے کہ جو قسمت والوں کو ملتی ہوگی۔ وہ روبن کو مل گئی۔ تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اب وہ جو ایک تھیوری تھی میری کہ یہ کوئی خوشبودار چیز ہے جس کی خوشبو دور تک آتی ہے، تو پروبیبلی راخل کو اس کی خوشبو آ گئی، یا ویسے بھی اس قسم کے گھرانوں میں جہاں پر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو کوئی چھوٹے موٹے جاسوس بھی تو ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ خبر راخل تک پہنچ گئی، اور اس نے لیا کے پاس آ کر کہا کہ وہ جو تیرا بیٹا مردم گیا مینڈریکس لے کر آیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دے۔ اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ میرے شوہر کو لے لیا، میں نے 7ویں دن اس نے تجھے بھی بیاہ لیا، اور اس دن سے وہ تجھ سے شاید مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو اس کو تو لے چکی ہے، اب تو میرے جو مردم گیا میرا بیٹا ڈھونڈ کر لایا ہے تو کیا وہ بھی لینا چاہتی ہے؟ اب راخل کو پتہ چل گیا کہ یہ شاید اس طرح سے مجھے نہیں ملنے لگا، تو اس نے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی، ٹریڈ کرنے کی کوشش کی۔ راخل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ So it was Jacob's turn to be with Rachel that night۔ لیکن راخل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا حق تجھے دے دوں گی، یہ مردم گیا مجھے دے دے۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا۔ I have earned to be with you۔ سو وہ اس رات اس کے ساتھ سویا۔ یعقوب کو کچھ تو یاد آیا ہوگا جب لیا نے یہ بات اس کے سامنے کی ہوگی، اس کو کچھ تو یاد آیا ہوگا کہ میں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹریڈ آف کیا تھا، دال کے بدلے پہلوٹھی کا حق اس سے لے لیا تھا۔ یہاں پر ایک رات گزارنے کی قیمت وہ مردم گیا تھا جو روبن ڈھونڈ کر لایا تھا، اور خدا نے لیا کی سنی، کیونکہ اب آل اراؤنڈ اور اولاد ہوتی چلی جا رہی ہے یعقوب کی، اور لیا واپس اسکوائر ون میں چلی گئی ہے، وہ واپس اس مقام پر چلی گئی ہے کہ جہاں پر وہ 4 بیٹے ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی، لیکن اب چونکہ بلہا کی بھی اولاد ہو گئی ہے، زلفا کی بھی اولاد ہو گئی ہے، تو شاید وہ اپنے آپ کو پھر تھوڑا انسیکیور سمجھنے لگی ہے۔ تو خداوند کے حضور دعا کی ہوگی اس نے، اور خدا نے لیا کی سنی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ اب دیکھیں
جب اس قسم کی ٹرمینالوجی ہمارے سامنے آتی کہ خدا نے اس کی سنی، تو وی کین سی دا ہینڈ آف گاڈ ورکنگ تھرو دس سچویشن. میں نے کہا یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس کے 12 بیٹے ہوں، اور وہ 12 بیٹے ایک بیوی سے نہ ہوں، 4 بیویوں سے ہوں. اس کی بیویوں کو بھی پتا ہے کہ اولاد یعقوب کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایوری ون از ناؤ ٹرائنگ ٹو پٹ ہر شیئر ان ٹو اٹ. لیکن ابھی تک راخل بانجھ ہے، راخل کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں بیٹا خدا نے لیا کو دیا. تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا. اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6 بیٹا ہوا. تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں. سو اس نے اس کا نام زبلون رکھا. دا باؤنٹی آف گاڈ، خدا کی طرف سے جو بہتات ہے، بیشی ہے، اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے اس کا نام زبلون رکھا گیا. اور پھر لکھا اس کے بعد اس کی ایک بیٹی بھی ہوئی، یعنی 10 بیٹے اور اس کے بعد ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹی کا نام دینا رکھا گیا. یہ ایک ہی روٹ ہے، خدا کی طرف سے دیے گئے. جد اور دینا یہ ایک ہی روٹ سے دونوں نام نکلتے ہیں. And now when all of this has happened, 6 بیٹے ہو چکے ہیں یعقوب کے، لیا سے، 2 بلہا سے، 2 زلفا سے، ایک بیٹی بھی خدا نے دے دی ہے. تو تب جا کر خداوند نے راخل پر نظر کی. ریچل واز بلیسڈ. دیکھیں یعقوب تو یہی چاہتا ہوگا کہ راخل سے اس کی اولاد ہو، لیکن ابھی تک خدا نے اس کو آخر میں رکھا. یہ خدا انسان کے منصوبے کے مطابق نہیں چل رہا سب کچھ، یہ خدا کے پلان کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. اور خدا نے راخل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر، پہلے اس نے کس سے فریاد کی تھی؟ اپنے شوہر سے، یعقوب سے. پھر جب ڈانٹ پڑ گئی، اس کے بعد اس نے شاید وہ خدا کے حضور میں جھکنا شروع کیا، اور پھر خدا نے اس کی دعا سنی اور اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی. جو اس کے کریکٹ ٹرم ہے وہ ہے God has gathered up my shame. خدا نے اکٹھا کر لیا میری رسوائی کو، میری ذلت کو. اور اکٹھا کرنے کے لیے جو ہیبرو ورڈ ہے انسیڈنٹلی وہ ہے آصف. اور آصف ہی سے خدا نے میری رسوائی کو اکٹھا کر لیا، اور اس نے اس کا نام یوسف رکھا. فرام دا سیم روٹ جوزف. یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے. آئی وانٹ مور. خدا نے میری رسوائی کو اکٹھا کر لیا، آصف اور یوسف. خدا مجھے اور دے. تو اس نام میں بھی ایک دعا ہے. اینڈ وی ول سون سی کہ خدا نے پھر یعقوب کی اولاد میں سے یوسف کو چن لیا اور اس کو سرفرازی بخشی. اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں. یہ کب ہوا؟ جب یوسف پیدا ہوا. کہاں جاؤں؟ اپنے وطن کو جاؤں، اپنے گھر جاؤں،
اپنے وطن کو جاؤں. He has been in exile for a very long time. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موعودہ سرزمین، وہ سرزمین جس کا وعدہ خدا نے ابراہم سے کیا تھا، اگر خدا کے لوگ کبھی اس سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اسیری میں ہوتے ہیں. دے آر ان ایگزائل. چاہے وہ اس اسیری سے پہلے کا واقعہ کیوں نہ ہو، جب کہ بنی اسرائیل 400 سال تک مصر کی اسیری میں رہے. یہاں پر کیا ہے؟ Jacob is in exile. His children are in exile and he wants to return. تو یہ مخلصی کی، نجات کی، رہائی کی، فدیے کی ایک کہانی شروع ہو گئی. کب شروع ہوئی؟ What was the trigger? The trigger was the birth of Joseph. یوسف پیدا ہوا. شاید یعقوب اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ خدا راحیل کو اولاد دے دے تو میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا. اور جب راحیل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کے میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں. میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اب ٹھان لیا ہے. یاد ہے نا وہ تلخی، وہ پیچیدگی جو خاندان میں پیدا ہو گئی تھی کہ برکت پہلوٹھے کی یعقوب لے گیا تھا. حق بھی اسی نے پہلے لے لیا تھا، برکت بھی اسی کی بنتی تھی اور اس نے لے لی. اور عیساؤ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی. اس لیے یعقوب کو اس کے ماں اور باپ نے وہاں سے نکال دیا تھا. وہ اپنے ماموں کے گھر آیا، بیوی ڈھونڈنے کے لیے آیا. باؤنٹی میں 4 بیویاں مل گئیں، 11 بیٹے اور 1 بیٹی ہو چکی ہے، اور اب وہ واپس جانا چاہتا ہے. تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے. دیکھیں اسرائیل کو اور اسرائیل کے رول کو، بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کے رول کو سمجھنے کے لیے ہمیں یعقوب کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خدا نے برکت سب قبیلوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے بنی اسرائیل کے وسیلے سے رکھی تھی. اور یہاں اس کا پہلا ایک تو خدا نے یعقوب کو بڑی برکت دی ایز فار ایز چلڈرن آر کنسرنڈ، لیکن یہاں پر لابن تک اس برکت کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جب سے تو میرے گھر آیا ہے خدا نے مجھے برکت دی ہے اور بڑی برکت دی ہے، اس لیے میں تجھے جانے نہیں دینا چاہتا. اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا. اس نے کہا تو اپنی اجرت ٹھہرا لے، میرے پاس رہ. اسرائیل، یعقوب، اس کی اولاد اپنے وطن میں واپس جانا چاہتے ہیں. To fulfill the plan of God and to claim that land for themselves. یہ خدا کا وعدہ تھا نا، یہ ملک میں تیرے اور تیری اولاد کو دوں گا. اور لابن اس پلان کے راستے میں کھڑا ہو گیا آ کر. He doesn't want the plan of God to be fulfilled. وہ اپنا ایڈوانٹیج، اپنی برکت، اپنی بلیسنگ دیکھنا چاہ رہا ہے. وہ نہیں چاہ رہا کہ یہ برکت دوسری قوموں تک بھی پہنچے، یا یعقوب کی اولاد جا کر اس لینڈ کو کلیم کرے جس کا وعدہ خدا نے ابراہم سے اور اسحاق سے اور یعقوب سے کر رکھا تھا.
کیا اس کے بعد تاریخ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا آیا؟ کتنی دفعہ فرعون نے رضامندی ظاہر کی بنی اسرائیل کو جانے دینے کے لیے، اور کتنی دفعہ مکر گیا اپنی بات سے۔ وہ تو پھر اب جا کر وہ پلان پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا اس کی راہ میں ہر قسم کی رکاوٹ دنیا نے کھڑی کی، لیکن پلان کیا ہے خدا کا؟ The people of God should live in the land of God۔ یہ میں پرانے عہد نامے کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ کتنی کوششیں کی گئی تاریخ میں کہ بنی اسرائیل اس ملک میں نہ جانے پائیں، اور جب متی کے انجیل کے 24ویں باب میں خداوند یسوع مسیح اینڈ ٹائمز کی بات کرتے ہیں، اپنی دوسری آمد کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک فقرہ کہا، انجیر کے درخت سے تمثیل سیکھو۔ انجیر کے درخت کو دیکھتے رہنا، اور انجیر کا درخت کون ہے کلام میں؟ بنی اسرائیل۔ کہا جب یہ پھلیں پھولیں گے، پراسپر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یاد رکھ لینا، اس وقت سمجھ جانا، کونپلیں نکلیں گی، پتے نکلیں گے، پھل ہوگا۔ when there will be prosperity for the children of Israel، سمجھ لینا کہ میری دوسری آمد کا وقت قریب ہے۔ لابن نہیں جانے دینا چاہتا یعقوب کو اور اس کی اولاد کو اس سرزمین پر جس کا وعدہ خدا نے ان سے کیا، لیکن خدا کا پلان تو ہے نا کہ وہ واپس جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ مجھے بھی تو اپنا گھر بسانا ہے، میں کب تک تیرے ساتھ رہوں گا؟ اس نے کہا تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا تو مجھے کچھ نہ دینا، بلکہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تیری اوقات نہیں کہ مجھے تو کچھ دے سکے، تو انسان ہے، You cannot give me anything۔ جو کچھ ملے گا مجھے میرے خدا کی طرف سے ملے گا۔ کچھ نہ دینا، اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ اب اس کے بعد جو یہ پیسج ہے یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یعقوب کوئی جینیٹک انجینئر بھی تھا، اس نے جو بھی اس وقت کا نالج تھا جینیٹک انجینئرنگ کا، اس کو کام میں لا کر اس نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا۔ We don't know much details about it. The language, even the Hebrew text is very, very difficult to understand۔ ہم اس کو پڑھیں گے، شاید کوئی کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں رہ جائے، لیکن اس ٹیکسٹ میں بہت زیادہ ڈویل نہیں کروں گا۔ یہ آگے چل کر پھر یہ واقعہ ریپیٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ خداوند اس وقت ہمیں اس میں سے زیادہ سکھا دے، لیکن ابھی کے لیے جتنا میں آپ کو بتا سکوں گا میں بتا دوں گا۔ اس نے کہا میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تجھے کیا دوں؟ اس نے کہا یہ تو ریوڑی ہے تیرے پاس، اس میں سے بانٹ لیتے ہیں ہم بھیڑ بکریاں۔ اس نے کہا کہ جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں، موٹلڈ اور
ڈاٹڈ اور موٹل یا بلیک ہوں، اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ تو ایک نشانی رکھ دی کہ وہ یعنی جو ایک ہی رنگ کی ہوں گی وہ مجھے نہیں چاہیے، جو ابلک ہوں گی اور چتلی ہوں گی میں ان سب کو ایک طرف کر دوں گا، اور وہی میری اجرت ہوں گی۔ اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابرک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوئیں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ Again, Jacob comes out, he stands out as a man of integrity here. اس نے کہا میں صرف وہی لوں گا جو میں ٹھہرا رہا ہوں، اگر ان کے علاوہ کوئی بھیڑ یا بکری میرے ریبڑ میں پائی گئی تو وہ چرائی ہوئی سمجھی جائے گی۔ یاد ہے اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میرے جسم پر تو بال نہیں، اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں اور عیساؤ نہیں ہے تو میرا باپ مجھے دغا باز سمجھے گا۔ یہاں پر وہ اپنے ماموں سے کہہ رہا ہے کہ جو ٹھہرا دیا وہ ٹھہرا دیا، اگر اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی یا کسی اور پیٹرن کی کوئی بکری یا بھیڑ جو کالی نہیں ہے میرے اس میں نظر آئی تو that would be theft on my part۔ لابن نے کہا میں راضی ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں یعقوب وکٹم نظر آتا ہے، وہاں پر بھی اپنے بھائی کے ساتھ بھی، بھائی اپنا برتھ رائٹ بیچ چکا ہے، پیلوٹی کا حق بیچ چکا ہے یعقوب کے ہاتھوں، اور پھر برکت کلیم کرنے کے لیے اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ یہاں پر اب دیکھیں لابن اس کے ساتھ جو اپنا ماموں ہے وہ کیا کرتا ہے، اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا۔ یعنی وہ جو یعقوب کا بنتا تھا اس میں سے بھی بہت سارا لے کر اپنے بیٹوں کو دیا اور ان کو 3 دن کی مسافت پر دور بھیج دیا۔ جو جوڈیشلی یا پر ایگریمنٹ حق تھا یعقوب کا وہ اس کو نہیں دیا گیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریبڑوں کو چرانے لگا، اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری جھاڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈے دار بنایا کہ ان کی چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکروں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دیں، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہوئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیے۔ اب میں نے کہا اس میں کیا بھید ہے مجھے نہیں معلوم، کم از کم کوئی اس زمانے کا جتنا نالج ہوگا جینیٹکس کے بارے میں اس کا کوئی استعمال کیا گیا یہاں پر، اور یعقوب کو وہ نالج حاصل تھا۔ اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیا، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گابن ہوتی تھی تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابن ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناؤ جیکب
خدا یعقوب کو استعمال کرتا ہے، اور یہ آگے چل کر بھی ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں کی عدالت کے لیے استعمال کیا۔ وہی یعقوب جس کی وجہ سے لابن کو برکت ملی تھی، خدا نے اسی یعقوب کو استعمال کیا، اور یعقوب تو پراسپر کرتا چلا گیا، لیکن لابن کے ریوڑ کم ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پر بھی ایک پرنسپل ہمارے سامنے آ گیا۔ دیکھیں، کچھ پرنسپلز پیچھے بھی ہم نے دیکھے تھے، اور وہ پرنسپلز کیا تھے؟ خدا یعقوب کا گھرانہ بنانا چاہ رہا ہے، خدا 4 بیویوں کے وسیلے سے اس کے گھرانے کو تشکیل دے رہا ہے، 11 بیٹے ہو چکے ہیں، 1 بیٹی ہو چکی ہے، ابھی 1 بیٹا باقی ہے، تاکہ the people of God یعنی وہ گھرانہ پورا ہو جائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یعقوب جب یوسف پیدا ہوتا ہے، راحیل سے اس کی پہلی اولاد ہوتی ہے، وہ جانا چاہتا ہے، اپنے گھر جانا چاہتا ہے، اپنوں میں جانا چاہتا ہے، اس وطن میں جانا چاہتا ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا، اور لابن اس کی راہ کی رکاوٹ بنتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بیشتر قوموں نے بنی اسرائیل کا راستہ روکا۔ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، ان کا راستہ روکا تاکہ وہ موعودہ ملک میں جا کر سیٹل نہ ہونے پائیں۔ خدا نے ان کو وہاں پر سیٹل کیا، اور وہ انجیر کے درخت والی بات میں آپ سے کر چکا ہوں۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف خدا نے اسرائیل کو دوسری قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرایا، بلکہ ان کی عدالت کا وسیلہ بھی ٹھہرایا۔ پیدائش 15 باب میں آپ نے دیکھا تھا کہ خدا نے ابراہیم کو اس گہری نیند میں بتایا تھا کہ تیری اولاد 400 سال تک ایک پردیس میں رہے گی، غلام بن کر رہے گی، اور پھر میں 400 سال کے بعد ان کو نکال کے لاؤں گا۔ کیوں نکال کے لاؤں گا؟ کہ ابھی تک اموریوں کے گناہ اس حد تک نہیں پہنچے کہ ان کی عدالت ہو، تو میں ان کو واپس اس لیے لاؤں گا کہ وہ اموریوں کی عدالت کر سکیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برکت بھی لابن کو یعقوب کے وسیلے سے ملی، اور اب وہ برکت اس سے چھینی جا رہی ہے، اور وہ بھی یعقوب کے وسیلے سے۔ تو برکت اور عدالت دونوں خدا نے جس کو اس کی سورس بنایا ہے وہ اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔